बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, कप्तान ने लाहौर के मिस्टर एक्स को बेनकाब कर दिया है। धांधली के लिए चोरों का टोला मैदान में उतार दिया गया है। मिस्टर एक्स कौन है और अब ये धांधली कैसे करेगा? इमरान खान की मिस्टर एक्स के मुकाबले में क्या तैयारी है और खुफिया ब्रीफिंग के बाद नून लीग के 4 इस्तीफे क्यों आए और धांधली के लिए 10 अरब रुपया किसकी जेब से निकाला गया और मिस्टर एक्स के लिटिल मिनियंस किन गाड़ियों में इस मिशन की तकमील के लिए सफर करेंगे, ये कहानी आपके सामने रखेंगे। और फिर लंदन से भी मेरे पास एक इसहाक डार साहब के हवाले से खबर है, उसका हाल अहवाल भी आपको बताएंगे। और नून लीग के जलसों का हुजम छोटा क्यों है और दूसरी तरफ इमरान की मकबूलियत में इजाफा, जब पैसा चला तो नून लीग के जलसे आज कहां पर स्टैंड करते हैं, ये तमाम हकाइक पर तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, मिस्टर एक्स एक सीडनम है, यानी फर्जी नाम जो उस खुफिया किरदार को दिया गया ताकि उसकी सरगर्मियों को पर्दा राज में रहने दिया जाए। हमने ओवर द ईयर्स ये देखा कि इसको कॉमिक कैरेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया गया बतौर विलन। इसके साथ साथ बहुत सारी सी वीडियो गेम्स हैं जहां पर मिस्टर एक्स को मुतारिफ करवाया गया, जिसमें स्ट्रीट्स ऑफ रेज है। इसके साथ साथ द शिप एक वीडियो गेम है जिसमें ये विलन का किरदार अदा करता है। और फिर बहुत सारी ऐसी वीडियो गेम्स जिसमें मिस्टर एक्स को एक सीडनम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर अगर आप फिल्म और टेलीविजन के अंदर देखें तो मिस्टर एक्स 1958 में एक म्यूजिकल फिल्म थी, रशियन म्यूजिकल फिल्म जो बनाई गई। फिर 1967 में मिस्टर एक्स एक इटालियन सुपर हीरो की कहानी है। और फिर इसके साथ साथ ये सिलसिला सिर्फ हॉलीवुड में या दुनिया की दीगर जो फिल्म इंडस्ट्रीज थी वहां पर नहीं रहता। मिस्टर एक्स को बॉलीवुड के अंदर भी पहचान मिली और इमरान हाशमी की एक फिल्म के अंदर भी मिस्टर एक्स का एक किरदार जो है वो देखने में आता है, दैट इज इन 2015। और 1987 में भी एक मिस्टर एक्स नामी फिल्म थी जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने डायरेक्ट किया। और फिर सिम्पसन सीरीज के अंदर मिस्टर एक्स है, फिर एक्स फाइल है। और फिर वांटेड 2008 के अंदर एक फिल्म आई थी जिसमें मिस्टर एक्स का जो किरदार है वो एक असैसिन के तौर पे हमारे सामने आता है। यानी आपने उसकी पहचान को छुपाना है, उसका किरदार क्या है उसको छुपाया जा सके ताकि वो अपना काम आसानी के साथ जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाए। तो ये पहचान है मिस्टर एक्स की, एक सीडनम है जिसे इस्तेमाल किया जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर इस मिस्टर एक्स को मैदान में उतारा गया है और इस नामालूम शख्स का काम क्या होगा। आपको याद रखना चाहिए कि मुल्क के अंदर इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत मौजूद है, कायम की गई। और इसको लाने और बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का एजेंडा नाफिज किया जा सके। अब न्यूट्रल्स पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्हें माजी के अंदर खलाई मखलूक का नाम दिया गया, फ़िज़ाई मखलूक का नाम दिया गया, ताकतवर हलकों का नाम दिया जाता है, फैसला साज हलकों का नाम दिया जाता है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो इन्हें सेलेक्टर्स कहती थी, एस्टेब्लिशमेंट कहा गया। तो इस वक्त वो फिक्रमंद है। अगर हमजा शहबाज हार जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब की तलाश में और जिस तरह का जवाब इनके सामने मौजूद है इसे अपनी मर्जी का जवाब बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमजा शहबाज की हुकूमत गिरती है तो व्यूअर्स फिर क्या होगा कि फिर इंपोर्टेड हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। हमजा की शिकस्त पर शहबाज की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। व्यूअर्स, आज के इस शो के अंदर मैं आपके सामने मिस्टर एक्स के प्लान को बेनकाब करूंगा और आपको वो तमाम हकाइक आपके सामने लेकर आऊंगा जिसके जरिए ये धांधली का मंसूबा बनाया गया है। और आपने इस वीडियो को शेयर इसलिए करना है ताकि लोगों को पता चल सके कि मिस्टर एक्स अपने मिनियंस के साथ क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या टास्क दिया गया है और कहां बैठकर ये टास्क जो है वो दिया गया है। अच्छा, 20 हलके हैं और इन 20 हलकों में अब धांधली कैसे की जाएगी। आपको याद रखना चाहिए कि ज़िमनी इंतखाब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और इंपोर्टेड हुकूमत की बका किसके ऊपर है, हमजा शहबाज की वजारत आला के ऊपर। अगर इसे ना बचाया गया तो ये इंपोर्टेड हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। और इसीलिए ताकतवर हल्के इंजीनियर्ड धांधली के लिए इस वक्त हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं। खान साहब तो मिस्टर एक्स कह रहे हैं, लेकिन मिस्टर एक्स का ताना बाने और जितने भी जो इनकी रूट्स हैं वो जाके पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से मिलती हैं। इमरान खान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। इमरान खान साहब को ये बता दिया गया है कि किस तरह ये लोग मुतहरिक हुए और इनका प्लान क्या है और किस तरह
اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی پل پل کی خبر عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے لوگوں کو میدان میں اتار دیا، لیکن ابھی بھی خبریں انہی حلقوں میں سے لیک ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگ جو ان حلقوں میں موجود ہیں مسٹر ایکس کے لیفٹ رائٹ، وہ بھی نہیں چاہتے کہ مسٹر ایکس جو ہے وہ کامیاب ہو۔ اچھا، اب خفیہ ایجنسی کا پنجاب کے اندر انہوں نے کمانڈ سنبھال لی ہے، اور ہمارے ذرائع، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اس کی تمام تر پلاننگ، سرکاری مشینری کو کیسے استعمال کرنا ہے، وزراء کو کیا ہدایات دینی ہے، یہ مسٹر ایکس دے رہے ہیں۔ یعنی آپ کو ٹیم چاہیے دھاندلی کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مدد مانگیں گے ان لوگوں سے جن کے لیے آپ دھاندلی کریں گے۔ اچھا، اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ دھاندلی کی جو تیاری کی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 وزیروں کو استعفے دیے، جس میں ایاز صادق صاحب تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ایک اور وزیر جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ ملک محمد خان صاحب ہیں، یعنی 2 پہلے 3 پہلے ہوئے اور ایک اب آ گیا، لغاری صاحب بھی ہیں، یعنی 4 استعفے اس لیے دیے گئے کہ انہیں لٹل منینز چاہیے تھے ان حلقوں میں دھاندلی کرنے کے حوالے سے۔ مسٹر ایکس نے پہلے ان تمام وزراء کو بریفنگ دی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور جو ان کا ماسٹر پلان ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کس طرح کام کیا جائے گا، اور کہاں پر انہوں نے ہٹ کرنا ہے، کس طرح بیلٹ پیپر کی ترسیل ہوگی، کس طرح الیکشن کو مینوور کروایا جائے گا، اور کس طرح دھاندلی کو یقینی بنایا جائے گا، یہ ان کا پلان ہے۔ اچھا، مسٹر ایکس نے کیا کیا ہے؟ پنجاب کے 20 حلقوں میں 20 ڈیسک قائم کر دیے گئے۔ اب ان ڈیسک کا مقصد کیا ہوگا کہ یہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں، ان حلقوں کے اندر ڈیسک بنا دیے گئے۔ اب یہ ڈیسک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو فیلڈ میں لوگ اتارے گئے ہیں لٹل منینز، وہ پل پل کی خبر دیں گے کہ کتنا ٹرن آؤٹ ہے، کس کے ووٹ زیادہ ہو رہے ہیں، کس کے کم ہو رہے ہیں، یہ پل پل کی خبر دے رہے ہیں۔ اب اس میں 2 فیزز ہے۔ ایک پہلا فیز جو اس وقت ہے، انفارمیشن گیدرنگ کی جا رہی ہے، حلقے کے اندر پلس کیا ہے، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، جلسوں کی رپورٹس کیا آ رہی ہیں، یہ پل پل کی خبر مسٹر ایکس کو دی جا رہی ہے۔ اور اب ان حلقوں کے اندر ضلعی دفتر بنائے گئے ہیں تاکہ ان مقاصد کو پورا کیا جا سکے۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی دی گئی ہے، کمیونیکیشن سسٹم بنا دیا گیا ہے، جہاں سے پیغام بھیجے جائیں گے، جہاں سے پیغام دیے جائیں گے، انسٹرکشنز لی جائیں گی، یعنی ہر حلقے کے اندر 20 دفاتر اور اس کے اوپر ایک کنٹرول روم بنا دیا گیا ان حلقوں کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے اور پولنگ اسٹیشنز کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے۔ اب الیکشن کمیشن کو تمام حلقوں میں پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ سٹاف کی سکروٹنی اور تربیت کے بعد یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ پہلے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ کی مرضی کا سٹاف وہاں پر موجود ہوگا تبھی آپ اپنے مقاصد کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مرضی کا سٹاف وہاں پر موجود نہ ہو تو شاید یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر مسٹر ایکس نے کیا کیا؟ مسٹر ایکس نے یہ کیا کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، یعنی پریزائڈنگ افسر آپ کی مرضی کا، پولنگ سٹاف آپ کی مرضی کا، اور اگر یہ اپنی مرضی کے نہیں ہوں گے تو پھر آپ دھاندلی کیسے کریں گے؟ تو یہ ان کا پہلا ہدف تھا جس میں یہ کامیاب ہوئے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا پنجاب حکومت نے بڑے پیمانے پر پولیس کے لوگوں کو تبدیل کیا، یہ مسٹر ایکس کے کہنے پر تبدیل کیا گیا تھا، یعنی یہ مسٹر ایکس کے ہاتھ تھے، آنکھیں تھیں، جن کو اگر آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پلیس نہ کرتے تو شاید اب الیکشن کمیشن نے جس طرح کہا کہ الیکشن کیمپین سے پہلے تبادلے نہیں ہو سکتے، تبادلے کرنے والے پہلے کر چکے۔ مسٹر ایکس کی جو جس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا تھا وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر چکے، اور جو سکروٹنی کی گئی ہے تمام سٹاف کی بہت ہی سخت کی گئی ہے، یعنی وفادار کون ہوگا نواز شریف کے ساتھ، وفادار کون ہوگا مسٹر ایکس کے ساتھ، اس کا باقاعدہ حلف بھی لیا گیا ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھنا ہم تمہارے خلاف کیا کریں گے۔ یعنی اسٹریٹجی وہی ہے کہ آپ لوگوں کی کمزوریوں کو اٹھائیں، اس سے پھر ایکسپلائٹ کریں، ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہوں گے، اینٹی کرپشن میں چلا دیے جائیں گے اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی۔ تو اس طرح لوگوں کو مسٹر ایکس جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہے۔ اب مسٹر ایکس کے ضلعی جو دفاتر میں بیٹھے سرکاری اہلکار تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو بھی دباؤ ڈال کر تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو پولنگ ایجنٹس ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ جناب باز آ جاؤ، اگر تم نے باز نہ آئے تو پھر ہم تمہارے خلاف کیس۔ اچھا، مسٹر ایکس سامنے نہیں آ رہا، مسٹر ایکس لوگوں کی کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے
اور پھر انہیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں. اب پولنگ اسٹیشنز کے اندر جب دھاندلی کی جا رہی ہوگی تو عملے کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے اپنی آنکھیں نیچے رکھنی ہیں. اگر آپ نے اپنی آنکھیں اوپر کی جب یہ کام ہو رہا ہوگا تو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. اور پھر آنکھیں نیچے رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کل کو تمہیں قسم اٹھانی پڑے تو تم کہہ دینا کہ جناب میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ میری آنکھیں تو نیچے تھی. اب پیچھے کیا ہو رہا تھا، سامنے کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم، چونکہ میں اس وقت دیکھ نہیں رہا تھا. مجھے مسٹر ایکس نے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھنا نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. ویورز، ایک اور طریقہ کار جو اپنایا جائے گا الیکشن ڈے کے اندر وہ ہے شناختی کارڈ کا ریکارڈ. میری اطلاعات کے مطابق شناختی کارڈ کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور حقیقی انداز میں ان شناختی کارڈز پر ایک حلقے میں 6 سے 7 ہزار ووٹ ڈالنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے لوگ جن کے مختلف حلقوں میں ووٹس تھے انہیں ٹرانسفر کیا گیا اور لوگ جو مر گئے تھے، جو زندہ تھے، ان کو مار دیا گیا. یہ بھی اسی پلان کا حصہ تھا اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس کا تذکرہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرتے رہے اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہو تو پھر گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس پورے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کس طرح کا فنڈ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اب میری اطلاعات کے مطابق ایک سیکرٹ فنڈ مرتب کیا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے اور اس کی نگرانی مسٹر ایکس کی ٹیم کی سربراہی میں کی جا رہی ہے. مسٹر ایکس خود اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اب یہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ پاکستان کے جو بڑے مشہور حلقے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ حلقے ہیں، ان کی نظر کچھ سرمایہ داروں کے اکاؤنٹس کے اوپر ہے. اور یہ سرمایہ دار وہ لوگ ہیں جس طرح جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب ہو گئے جو تازہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے. اب کچھ لوگوں کے نظریں ان کے اکاؤنٹس کے اوپر ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ یقیناً ویڈیوز منظر عام پر بھی آ رہی ہیں جس میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، حلقے کے اندر پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ پاکستان کی عوام بہت اچھی طرح جانتی ہے. ووٹ خریدا جا رہا ہے، قرآن کے اوپر حلف لے کر ووٹ خریدا جا رہا ہے. اور یہ ویڈیوز اس لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بنائیں، خود حفاظت کریں، ٹیمیں تشکیل دیں تاکہ ان لوگوں کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے. اب یہ فنڈز مسلم لیگ نون کے سرمایہ داروں کو بھی استعمال کیا جائے گا، مسلم لیگ نون کے ٹریڈرز کو بھی استعمال کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کی طرف سے جو میری اطلاعات ہیں سابق گورنر مخدوم احمد محمود کے ذمے ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور بڑی جو انفارمیشن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا اقدام جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ فنڈز جو ہیں تقریباً 10 ارب روپے سے زائد کا یہ فنڈ جو قائم کیا گیا ہے جو مسلم لیگ نون جو ذاتی طور پر خرچ کرے گی. یہ فنڈ اس کے علاوہ ہے، یعنی ایک فنڈ جو مسٹر ایکس کے نیچے ہوگا اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے. ٹاسک یہ ہے، مشن یہ ہے مسٹر ایکس کا کہ کسی طرح یہ الیکشن ہم نے حمزہ شہباز کو جتوانا ہے تاکہ امپورٹڈ حکومت کو بچایا جا سکے. اور باقی وزراء جو میدان میں اتارے گئے ہیں انہوں نے پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں اور کس طرح لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، کیونکہ الیکشن والے دن پیسہ استعمال ہوگا. اس سے پہلے بھی پیسہ استعمال ہو رہا ہے اور اس دن بھی پیسہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. لوگوں کے ایمان کو خریدا جائے گا، لوگوں کے ووٹ کو خریدا جائے گا. ویورز، میں آپ کو ایک اور بھی جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے بتاتا چلوں کہ عمران خان کی حوالے سے تیاری کیا ہے. خان صاحب نے دباؤ بے شک ہے اور پوری قوم اس کو فیل کر رہی ہے، لیکن انہوں نے اب لوگوں کو موبلائز کیا جہاں پہ وہ ڈیوٹیز لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب کیوں یہ ڈیوٹیز لگا رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے. جب یہ دھاندلی ہوگی نا، جب گاڑیوں کا تعاقب کیا جائے گا، جب بیلٹ باکس جو آخری 5 منٹ ہے جس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، بیلٹ پیپرز جس طرح لائے جائیں گے، آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے پاس موبائل فون رکھنا ہے اور اس کی ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ عوام کو مسٹر ایکس کے لٹل منینز کے بارے میں پتہ چل سکے. جتنے بھی گلو بٹ ہوں گے الیکشن کمیشن جو الیکشن پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر موجود ہوں گے ان کی ویڈیوز آپ بنائیں. جس طرح کی غنڈہ گردی کی جائے گی اس کو رپورٹ کریں. دستے تشکیل جو دیے گئے ہیں ان گنڈوں کی طرف سے ان کو بے نقاب کریں. تو اب آپ نے ان ٹیموں کے ذریعے یہ کام کرنا ہے. یہ پیغام ہے عمران خان صاحب کا اپنے لوگوں کو اور انہوں نے یہ ٹیمیں بہت ساری تشکیل دے بھی دی ہیں جس میں ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کی نگرانی ہوگی، الیکشن کمیشن کے دفاتر کی نگرانی ہوگی، پولنگ ایجنٹس کی نگرانی ہوگی اور وہ لوگ
جو غیر متعلقہ ہیں، وہ پولیس افسران جن کے اوپر شک ہے، وہ لوگ جو وہاں پر کسی کے کہنے پر موجود ہوں گے، ان کی کڑی جو ہے وہ نگرانی کی جائے گی۔ اور ویورز، میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں، اگر ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت آسان ہو سکتے ہیں اور پھر اس دھاندلی کو روکا جا سکتا ہے۔ ویورز، مسٹر ایکس نے ایک اور کام کیا ہے۔ سرکاری پرنٹنگ پریس کے اندر ایکسٹرا اوریجنل بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ چھپوائے گئے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ پہ ٹھپا لگائیں، ٹھپا لگانے کے بعد باکسز میں ڈالیں اور پھر انہیں رزلٹ کے موقع پر ساتھ شامل کر لیا جائے۔ اب مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وقت ختم ہوا، شامل آپ نے کب کرنا ہے؟ شامل آپ اس وقت کریں گے جب وقت ختم ہو جائے گا اور 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے کہ آپ جلدی سے بیلٹ باکسز لائیں، اور چونکہ سٹاف آپ کے ساتھ ملا ہوگا اور آپ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یار ادھر تو الیکشن ختم ہوا اور ادھر باکسز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کہیں پہلے سے، یعنی اگر آپ اسی وقت ٹھپے لگا کر باکسز میں ڈالیں تو شاید شک ہو سکے، لیکن پہلے سے باکسز جو ہیں وہ تیار کر لیے جائیں گے اور انہیں صرف شامل کرنا جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اب جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر کہیں پر، چونکہ نیٹ ورک آپ کا ہے، 20 دفاتر آپ نے بنا لیے، کنٹرول روم کو خبریں جا رہی ہیں، لوگ وہاں پر موجود ہیں جو پل پل کی خبر دے رہے ہوں گے کنٹرول روم میں۔ مسٹر ایکس کو کہ جناب دیکھیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا زور زیادہ ہے اور ان کے ورکرز موجود ہیں، ان کا ووٹر یہاں پہ جو ٹرن آؤٹ ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے، جو ایگزٹ پول سے جو آپ کو خبریں آئیں گی کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ راستے میں دھند جو ہے وہ آ جائے گی اور دھند کے اندر دھاندلی کر دی جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جب بیلٹ باکسز لے کر جا رہے ہوں گے راستے میں تو گاڑیوں کو روک کر اپنی مرضی کے بیلٹ باکس دیے جائیں گے اور پھر ان ریزلٹس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے، لیکن ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ بعض جگہوں پر جہاں پہ یہ کرنا آسان ہوگا وہاں پر مسٹر ایکس نے مکمل تیاری کی، جہاں پر مشکل ہوگا یقیناً وہاں پہ دوسرے طریقے اپنائے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اپنی جو تقریریں اس میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 20 لوگ چاہیے، مجھے 10 لوگ چاہیے جو انتخابی حلقوں کے باہر، اسٹیشنز کے باہر پہرا دیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ کون ڈال رہا ہے، کیسے اندر گئے، اور چونکہ یہ ووٹ آپ کا ہے اور اگر آپ نے اس کی حفاظت نہ کی تو شاید پھر امپورٹڈ حکومت کے جو اعلی کار ہیں وہ کامیاب ہو جائے، مسٹر ایکس کامیاب ہو جائے۔ تو اس مسٹر ایکس کو کس طرح ہم نے اس کا مقدر بنانا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنے ووٹ کی خود حفاظت کریں اور پھر لوگوں سے وہ یہ مدد مانگ رہے ہیں تاکہ یہ جب کام کیے جائیں گے، بیلٹ باکس تبدیل کیے جائیں گے، ایکسٹرا بیلٹ پیپرز آلریڈی ٹھپے لگا کر شامل کر دیے جائیں گے، گاڑیوں کا تعاقب کریں جن گاڑیوں میں ریزلٹس لے کر جائیں کہ کوئی دوسرا ان گاڑیوں میں لوگوں کو اغوا تو نہیں کر رہا، کوئی بکسے تو نہیں دے رہا۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر اس الیکشن کو کسی صورت بھی رگ نہیں کیا جا سکتا اور مسٹر ایکس کو بری طرح ناکامی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسٹر ایکس کو اس لیے بھی ناکام کرنا ہے کیونکہ ہار ان کا مقدر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک لمبی فہرست فلموں کی اور کامک کریکٹرز کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس لیے رکھی کہ تمام فلموں کے اندر، تمام ویڈیو گیمز کے اندر ویلن کی ہار لازمی ہوتی ہے، اسی لیے ویلن ہارے گا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، اور عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 20 لوگ چاہیے، 25 لوگ چاہیے ہر پولنگ سٹیشن کے باہر، یہ آپ نے خود اپنا کردار جو ہے وہ یہ ادا کرنا ہے جس طرف خان صاحب اشارہ کرا رہے ہیں۔ اب سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ نہیں ہو سکے گا وہاں پر مسٹر ایکس کیا کرے گا۔ الیکشن سے پہلے متعلقہ اضلاع میں بڑی جو برادریاں اور وڈیرے جو جتنے بھی موجود ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور رابطہ کر کے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر آپ نے ساتھ دیا تو ہمارے پاس طریقہ کار جو ہے ہم وہ استعمال کریں گے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مختلف کیسز آپ کے اوپر کھول دیے جائیں گے، بنا دیے جائیں گے۔ مونس لائی نے بات نہیں مانی، کیسز کھل گئے۔ جو شخص بات نہیں مانتا کیسز کھل جاتے ہیں، صحافیوں پر کیسز بنا دیے جاتے ہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ مجھے کسی ایک سینئر صحافی نے کہا کہ ایک حلقے کے لوگ یہ بات مانتے ہیں، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اٹھا کر غائب کرنے کی، لاپتہ کرنے کی، نامعلوم کرنے کی، مسنگ پرسن بنانے کی، جب پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے اور پنجاب پولیس سے جو چاہیں ہم کام کروا سکتے ہیں، جب ایف آئی اے موجود ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم انہیں مسنگ پرسنز بنائیں۔ ویورز، طریقہ کار یہی ہے، وڈیروں پر ایک پریشر ڈالا جائے، اور جو میں نے کل شرافت کی آپ کو ایگزامپل دی تھی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ایک انفلوئنس ہو سکتا تھا اس علاقے کے اندر شرافت کا، جس کو توڑنے کے لیے، زور کو توڑنے کے لیے اس کو
جو گرفتار کیا گیا اور اس پر کیسز بنائے گئے، 45,000 کی ڈکیتی کا ایک کیس بنایا گیا۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ کمپیئر کریں مریم نواز کے جلسوں کو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ مریم نواز کے جلسے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہوئے، چونکہ انہیں خوف لاحق تھا کہ عمران خان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، اور ہماری جو میٹنگز جنہیں ہم کارنر میٹنگز کہتے ہیں وہ واقعی پلاٹوں میں منعقد کی جاتی ہیں اور عوام کی تعداد اس میں زیادہ نہیں ہوتی۔ مسٹر ایکس نے باقاعدہ طور پر یہ اب بیڑا اٹھایا، ایک سپورٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور لوگوں کو مختلف علاقوں سے بسز کے اندر بھر بھر کے لایا جا رہا ہے تاکہ مریم نواز کے جلسوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ یہ مسٹر ایکس کا سٹیکس ہیں بہت ہائی ہیں، چونکہ وہ نہیں چاہتے، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ ان کی حکومت گرے۔ اگر یہ گھر چلے گئے، مرکز میں صرف شہباز شریف صاحب رہ جائیں گے، تو پھر مسٹر ایکس کے جو پلان ہے انہیں پایہ تکمیل تک کون پہنچائے گا؟ میری لندن میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی کہ یہ حکومت کرے، وہ چاہتے تھے کہ الیکشن میں جائیں، مشکل فیصلے بھی کروا لیے گئے۔ اب ایک اضطراب پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اور بے چینی یہ ہے کہ انہوں نے حکومت میں نہیں رہنا، وہ اپنا وقت پورا نہیں کرنا چاہتے، وقت سے پہلے الیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مشکل فیصلے دوبارہ کیے جائیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مریم نواز کا کیمپ یہ کہتا ہے کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے، تو پھر کیا دوبارہ اس گناہ میں شامل ہوا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو مریم نواز خود بھی پوچھ رہی ہیں، اور اس پر مشاورت جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جائیں تو یہ سب کے لیے بہتر ہے، ہم اب اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ اب یہ حکومت میں رکھنا انہیں مسٹر ایکس کی مجبوری ویورز بن چکا ہے۔ اسی لیے جو میٹنگز کی گئی اور جن لوگوں سے استعفے لیے گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یعنی 4 لوگوں کے استعفے آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی تو ہو میدان میں جو مسٹر ایکس کے ساتھ کھڑا ہو، اور ان کو جتانے کے لیے جو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ یہ پوری جو کہانی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اسے شیئر کرنا ہے آپ نے لوگوں سے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ان کا ووٹ کیسے چوری ہو رہا ہے۔ اور عمران خان جو 20 30 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا یہ جو ایکشن پلان تھا لٹل منینز کا، جو مسٹر ایکس کے لٹل منینز ہیں، وہ کیا ہے، اعلی کار کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ویورز آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ایک خبر لندن سے بھی یہ ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے جولائی کے تیسرے ہفتے میں، یعنی اس ہفتے میں چلے جانا تھا، لیکن وہ اب نہیں جا رہے۔ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور کیوں دیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ کچھ روز پہلے اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، جب ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کرنا شروع کی کہ یہاں پر اختلافات بڑھ گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملا، مریم کو ریلیف نہیں ملا، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو منانے کی جو کوشش تھی شہباز شریف کی، وہ بالکل ناکام ہو گئی، اور شہباز شریف کی بات کوئی نہیں مان رہا۔ شہباز شریف صاحب صرف اور صرف ان کے اعلیٰ کار ہیں، مسٹر بین اس وقت بنے ہوئے ہیں، اور اس چیز کو توڑنے کے لیے اسحاق ڈار کو پاکستان بھیجا جائے گا تاکہ وہ خود ڈائریکٹ رابطے میں آ جائیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب کیوں پاکستان نہیں جا رہے؟ پاکستان نہ جانے کی سب سے بڑی وجہ جو میرے سامنے آئی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں ضمنی انتخاب کا، کہ اس ضمنی انتخاب کا ہم رزلٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈار صاحب نے پاکستان جانا ہے یا نہیں جانا۔ اگر پنجاب میں ڈار صاحب کی حکومت نہ ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، تو پھر آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ ڈار صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا پنجاب حکومت کی طرف سے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور وہ زیادہ دیر صرف وفاق میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے صرف اور صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ 17 کا انتظار کریں۔ جو حکومت اگر تو تحریک انصاف کی آئی، پھر شاید ڈیلے کر دیا جائے، اور اگر حکومت نہیں آتی تو پھر اسحاق ڈار صاحب اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ اور اب ہماری اطلاعات کے مطابق ڈار صاحب کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواجہ آصف نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی کو رہنا چاہیے۔ ڈار صاحب نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بیان جاری کیا کہ وہ آخری ہفتے میں جولائی کے پاکستان جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ویورز آپ کے سامنے ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان جانے کے لیے صرف اور صرف اس الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ PP 158 سے زاہد خان، جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے اور اس وقت یہ حکومت کی اتحادی ہے،
انہوں نے الیکشن سے دستبردار ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ دستبرداری کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ آج یوسف رضا گیلانی صاحب بھی منظر عام پر آئے، پریس کانفرنس کی اور وہ ووٹ مانگتے ہوئے دکھائی دیے، چونکہ یہ مسٹر ایکس نے ان تمام لوگوں کو تھوڑا سا تیز کرنے کے لیے اپنی جو کارکردگی ہے الیکشن کے اندر اور جو سپورٹ ہے حکومت کے ساتھ اس کی ریکویسٹ کی تھی، جو انہیں اب آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت سخت مقابلہ ہے، پاکستان کی سیاست کا رخ بدل جائے گا، یاد رکھیں۔ شیخ رشید صاحب نے تو 2 دن پہلے یہ بات کہی، میں یہ بات پچھلے 10-20 دنوں سے کر رہا ہوں کہ 17 جولائی کو جو جماعت بھی جیتے گی، آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، پاکستان میں کون حکومت کرے گا، یہ تمام سوالوں کے جواب ہمیں 17 تاریخ کو مل جائیں گے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں عمران خان نے جو 2 جلسوں میں خطاب کیا اور ان جلسوں کے نمبرز کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ تمام کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ خبریں لندن سے بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس ضمنی انتخاب کے حوالے سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔